आपको खबर दें, खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में डॉक्टर नौशेवान बरकी और एसोसिएट प्रोफेसर की तकरार और वजीर सेहत के गार्ड्स ने तशद्दुद किया। एसोसिएट प्रोफेसर का इल्ज़ाम, डॉक्टर ने वजीर आज़म के कज़न नौशेवान बरकी पर अंडों से हमला किया। ये मौक़िफ़ है वजीर सेहत का, जबकि वजीर आला ने तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर से। बताइएगा रसूल कि क्या मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, इसमें मुख्तलिफ अपडेट आई। तकरीबन 2 बजे का ये वाक़या है। डॉक्टर नौशेवान बरकी यहाँ आए थे अस्पताल में। उसके बाद तलख कलामी हुई उनकी एक डॉक्टर के साथ। MTI के जो एक्ट है उसके निफाज पर उन्होंने ये कहा कि क्यों हमसे छुपाया जा रहा है, हमारे साथ तफसीलात शेयर की जाए। तो इस पर उन्होंने एहतिजाजन उसको अंडे मारे। तो अंडे मारने के बाद वजीर सेहत वहां पे पहुंचा अपने गार्ड्स के साथ। उनका ये कहना है, उनका दावा है, हमसे बात की उन्होंने कि वजीर सेहत और उनके जो गार्ड्स है उन्होंने इसको मारा पीटा, डॉक्टर पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से जो यंग डॉक्टर है अस्पताल के अंदर वो जमा हो गए और उन्होंने कहा कि हम OPD नहीं करेंगे, सादा पर्ची पर जो मरीज है उसको चेक करेंगे। इसके बाद वो जितने भी डॉक्टर थे वो सब जमा हो गए और यूनिवर्सिटी टाउन थाना है इसके सामने, और 4 लोग थाने के अंदर चले गए मुज़ाकिरात के लिए। रोड मुकम्मल बंद हो गया। तो इस वजह से वो 4 लोग जो है वो भी ये कह रहे हैं कि इस पर भी तशद्दुद किया गया और जो डॉक्टर है उस पर FIR दर्ज की गई। लेकिन इन यंग डॉक्टर्स का ये मुतालबा है कि चूंकि वजीर सेहत आया था अस्पताल में और उन्होंने हमारे एक सीनियर डॉक्टर पे हमला किया है, तशद्दुद का निशाना बनाया है, तो उस पर भी FIR दर्ज की जाए। जिसकी वजह से जो सियासी लोग है, ANP है, अवामी नेशनल पार्टी है, और इसके अलावा जमात इस्लामी और पीपल पार्टी, इनके लोग भी इसके एहतजाज में पहुंच गए हैं। इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियन है और वो बैठे हुए हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि वजीर सेहत आशाम इनामुल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उनका ये कहना है कि हमारे डॉक्टर के खिलाफ तो FIR दर्ज हो सकती है, तो क्यों ना जिन्होंने हमला किया है, उनका जो इल्जाम है, जो दावा है, तो उसके खिलाफ ये FIR दर्ज की जाए। उन्होंने कल पूरे सूबे में OPD जो है इलेक्टिव सर्विसेज है उसके बंद करने का भी ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर कौंसिल की जानिब से ये ऐलान सामने आया है। बहुत शुक्रिया रसूल दावर अपडेट करने के लिए। अभी आपको खबर दें कोयटा से, जहां गुज़िश्ता रोज मिनी मार्केट में धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। उसकी CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, CCTV वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। गुज़िश्ता रोज कोयटा में मिनी मार्केट में धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया था। और अब पाकिस्तान में नाज़रीन देख सकेंगे प्रोग्राम कैपिटल टॉक, जबकि जियो इंटरनेशनल के नाज़रीन के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। वफाकी काबीना ने एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की मंजूरी दे दी। फ़ायदा उठाने के लिए 30 जून तक की मोहलत भी दे दी गई है। मुल्क और बैरून मुल्क मौजूद रकूम और जायदादें ज़ाहिर करने पर 4% रकम जमा कराना होगी। रकम हर सूरत में बैंकों में जमा कराना होगी। कैश पाकिस्तान न लाने पर 6% रकम कौमी खजाने में जमा कराना होगी। जायदाद की मालियत FBR की वैल्यू से 1.5 गुना ज़्यादा तस्लीम की जाएगी। स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों के लिए टैक्स रिटर्न देना लाजमी होगा। स्कीम को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द नाफिज किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कल तक इमरान खान और असद उमर का टोला एमनेस्टी स्कीम को गालियां देता था, आज वही चीज़ ठीक हो गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान का कहना था कि एमनेस्टी स्कीम में सबको डर यह है कि कल इमरान खान यू टर्न ले लेंगे और कहेंगे कि गलती हो गई थी, ज़बान फिसल गई थी, वो माजरत चाहते हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि तब्दीली सरकार अवाम से कुछ नहीं छुपाएगी। अपोजिशन भी कौम को बताए मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म को महंगाई का एहसास है। उन्होंने अशाए खुरनोश की कीमतों के तयन के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर लाहेअमल बनाने की हिदायत की है। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने बताया, वज़ीर आज़म इस्लाहात चाहते हैं। मौजूदा इक़दामात से मईशत ICU से बाहर निकलेगी। वज़ीर आज़म ने आलमी मुआहिदों से मुतल्लिक वजारतों और इदारों को खुसूसी इक़दामात की हिदायत की है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, तब्दीली सरकार अवाम से कुछ नहीं छुपाएगी। अपोजिशन भी कौम को बताए मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन है। देखिए, हम तब्दीली सरकार है और हम किसी जगह पे भी वो IMF हो, वो एसेट डिक्लेरेशन बिल हो,
ہم کوئی ابہام رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے کوئی ڈکیتی یا چوری نہیں کی کہ ہم چھپائیں کسی سے، بلکہ ہم نے ان سکیموں میں ڈکیتوں اور چوروں کو بے نقاب کرنا ہے، اور ہمیں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فرنٹ فٹ پہ آ کے اپوزیشن کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا وزیر اعظم کو مہنگائی کا احساس ہے۔ انہوں نے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے تعین کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر لائے عمل بنانے کی ہدایت کی ہے۔ مہنگائی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے جو آپ کی دلچسپی کے لیے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی اور ایک افیکٹو روڈ میپ پلان کرنے کی ہدایات دی ہیں، تاکہ جس چیز کی قیمت آپ مارکیٹ کمیٹی یا پرائس کمیٹی اس ضلع میں طے کر دیتی ہے، اگر وہ اینڈ یوزر یا کنزیومر تک وہ قیمت بڑھا کے وہ چیز دستیاب ہوتی ہے تو اس کا تدارک کیا جائے اور اس کو روکا جائے۔ فردوس عاشق اعوان نے بتایا وفاقی کابینہ نے قومی ایئر لائن کے چارٹرڈ اور ایریل ورک لائسنس تجدید، پی ٹی ڈی سی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے قیام، میجر جنرل عمر احمد کو ڈی جی رینجر سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے چین سے عطیہ کیے گئے انسداد منشیات سامان پر ڈیوٹی چھوٹ دینے اور اوورسیز پاکستانی قیدیوں کو کونسلر رسائی کی پالیسی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ ایاز اکبر، یوسف زئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر رد عمل سامنے آیا۔ کہا آئی ایم ایف پر خودکشی نہ تو نہیں ہوئی، عمران صاحب نے ٹیکس ایمنسٹی پر بھی یو ٹرن لے لیا۔ عمران صاحب اتنے نالائق ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ایمنسٹی کی نقل کرنے میں 9 ماہ لگے۔ عمران صاحب مسلم لیگ نون کی ایمنسٹی حرام اور آپ کی نقل کی ہوئی ایمنسٹی حلال۔ عمران صاحب آپ نون لیگ کے منصوبے کی نقل تو کر رہے ہیں، اب نقل پر عمل درآمد کے لیے نواز شریف اور ان کی تجربہ کار ٹیم جیسی صلاحیت چاہیے۔ عمران صاحب جس ایمنسٹی سے علیمہ باجی نے فائدہ اٹھایا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ عمران صاحب نے پی ٹی آئی کے پکڑے گئے 18 جعلی اکاؤنٹس کو ایمنسٹی دے دی۔ علیمہ باجی اور جہانگیر ترین کے لیے بڑی خوشخبری، سارا لوٹا ہوا مال غیر قانونی جائیداد حلال۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما خورشید شاہ نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت پہلے آئی ایم ایف کے پاس چلی جاتی تو آج جو حالات ہیں وہ نہ ہوتے۔ اب ڈیل کی ہے تو عوام کو بتانے کو تیار نہیں ہے۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں خورشید شاہ نے کہا کہ عمران خان خود کہتے تھے کہ ایمنسٹی اسکیم ڈاکوؤں کے لیے ہے، اب یہ کس کو بچانا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی کا آنا ایسڈ ریکوری یونٹ کی ناکامی نہیں ہے۔ پاکستانی معیشت میں بلیک کے علاوہ گرے اکانومی کا بھی بڑا حصہ ہے، اس میں سیاستدانوں کے ساتھ کاروباری شخصیات کے بھی بے نامی افراد ہوتے ہیں۔ موجودہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لانے کی منطق کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں، لیکن اس اسکیم میں عوامی نمائندوں اور ان کے بے نامی داروں کو کوئی رعایت نہیں دی گئی ہے۔ شہزاد اکبر نے ان خیالات کا اظہار پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کے دوران کیا۔ شہزاد اکبر صاحب، آپ کام کرتے رہے، عوام کو بتاتے رہے کہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے اور حکومت ایمنسٹی اسکیم لے آئی، آپ کا کیا ایسڈ ریکوری یونٹ ناکام نہیں ہو گیا؟ جتنے اکاؤنٹس کا آپ نے بتایا تھا اور ہزاروں جائیدادوں کا بتایا تھا وہ اب ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے وائٹ ہوں گی، پیسے واپس نہیں آ رہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایسڈ ریکوری یونٹ کی ناکامی نہیں ہے، یہ ایمنسٹی اسکیم کو اگر آپ اس کے جو نیمن کلیچر سے لیں تو یہ ہے ایسڈ ڈکلیریشن اسکیم ہے۔ ایسڈ ڈکلیریشن اسکیم، آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں بلیک کے ساتھ ایک بہت بڑی گرے اکانومی بھی ہے۔ اس گرے اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ بے نامی داروں کا ہے، اور یہ بے نامی دار نہ صرف سیاستدانوں کے ہوتے ہیں بلکہ بزنس کمیونٹی کے بھی ہیں۔ تو اس اسکیم کے پیچھے، ایمنسٹی اسکیم کے پیچھے بھی جو منطق تھی وہ یہی پیش فرما تھی کہ جو گرے اکانومی ہے اور اس میں ایکسکلوژن ہے، اس اسکیم کے اندر ایک ایکسکلوژن ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹی۔ اس میں منی لانڈرنگ، پروسیڈر آف کرائم، پبلک آفس ہولڈرز یا ان کے ڈیپینڈنٹس، وہ اس میں بالکل فال نہیں کرتے۔ آپ ایک چیز کو مت بھولیے کہ جو 2017 میں قانون بنا تھا بے نامی ایکٹ، وہ نافذ العمل ہوا ہے 2019 میں جا کے جب اس کے رولز بنائے گئے ہیں۔ ان رولز بننے کے بعد وہ تمام ایکٹیویٹیز، اکاؤنٹس، پراپرٹیز، ایسڈ جو بے نامی کی صورت میں ہیں، وہاں پہ آپ کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ نہ صرف وہ اس کو ضبط کر سکتے ہیں بلکہ اس میں 5 سے 7 سال کی سزا بھی مقرر ہے۔ اب جب آپ ایسا ایک قانون بناتے ہیں جو کہ وقت کی ضرورت ہے، ہمارے ایف اے ٹی ایف کی یہ ڈیمانڈ ہے، اس کے علاوہ ہماری اپنی اکانومی کی یہ ڈیمانڈ ہے۔
اسی پروگرام میں شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ نواز شریف خاندان کی $26 ملین کی ٹی ٹی دستاویزات نکلی ہیں. انہوں نے اسحاق ڈار سے متعلق کہا کہ ان کے بارے میں جلد خوشخبری ملے گی. ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے متعلق شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ یہ آخری ایمنسٹی ہوگی. پھر یہ تو بتا دیں 8 مہینے ہو گئے نواز شریف کے وہ 3000 کروڑ روپے کتنے واپس آئے ابھی تک؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کے کیس کے اوپر ان کے جو کیسز پاکستان میں چل رہے ہیں، کیسز تو یہاں سے پرسو ہو رہے ہیں. جو جائیدادیں باہر ہیں ان کی امپلیمنٹیشن تب ہی ہوگی جہاں سے یہ فائنل ڈیسیجن آ جائے گا. لیکن ان میں کچھ سول ریکوری کے معاملات کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس میں بھی جلد موومنٹ ہوگی. لیکن میں ایک عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام کوئی ایک پرسن سپیسیفک نہیں ہے. یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے نہیں بنا ہے. دیکھیے شاہزیب $26 ملین کی تو ایک ٹیٹیاں نکل آئی نا اسی فیملی کی، اور وہ سارا ڈاکومنٹڈ ہے، وہ سارا ٹریسڈ ہے. چھوڑے پھر نائجیریا، وہ ڈار صاحب کے لنڈن کے فلیٹس کا پتہ چل گیا ہے. آپ نے کہا تھا ہیں، انہوں نے کہا تھا نہیں ہے. آپ نے کہا تھا میں پیچھے پڑا ہوا ہوں ایمبیسڈر کے روزانہ. وہ مل گیا ہیں ڈار صاحب کے فلیٹ یا نہیں ہے؟ جی بالکل شاہزیب ہیں، اور ڈار صاحب پہ بھی آپ بہت جلد ایک خوشخبری سنیں گے. یہ آپ ہر انٹرویو میں بہت جلد کہہ کے جاتے ہیں وہ خوشخبری نہیں آ رہی ہے، ایمنسٹی اسکیم آ جاتی ہے. اگلے انٹرویو سے پہلے ایمنسٹی نہ آ جائے ایک اور تو خوشخبری کب آئے گی؟ نہیں فکر نہ کیجئے، یہ آخری ایمنسٹی ہوگی انشاءاللہ، اور وہ خوشخبری بھی جلد آئے گی. وفاق کے بعد پنجاب میں بھی نیا معاشی کھلاڑی میدان میں اتارنے کا فیصلہ سامنے آ گیا. نئے معاشی کھلاڑی کو جگہ دینے کے لیے وزیر اعلیٰ کے مشیر اکرم چودھری مستعفی ہو گئے. انہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا چیئرمین بنانے کی سمری وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی گئی ہے. پنجاب حکومت نے بجٹ سازی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کو ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں انہیں وزیر اعلیٰ کا مشیر خزانہ بنایا جا رہا ہے. اس مقصد کے لیے وزیر اعلیٰ کے مشیر اکرم چودھری سے قلمدان واپس لیا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق اکرم چودھری نے اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیروں کی تعداد 5 ہے اور وہ ایک وقت میں اتنے ہی مشیر رکھ سکتے ہیں. اکرم چودھری کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کا چیئرمین بنانے کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی ہے. سول ایویشن اتھارٹی اور پی آئی اے میں دفاعی اداروں سے بڑی تعداد میں حاضر سروس افسران کی ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کا فیصلہ کر لیا گیا. یہ فیصلہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا ہے. ایویشن ڈویژن کے ذرائع بتاتے ہیں کہ پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی میں ریٹائر ہونے والے افسران کی جگہ اب فضائیہ اور آرمی کے حاضر افسران سے پوری کی جائے گی. اس کا جواز یہ پیش کیا گیا ہے کہ دونوں اداروں میں ملازمین کی تنظیموں کی وجہ سے کام کا معیار متاثر ہو رہا ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیاسی اور مزدور انجمنوں کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا. ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ دفاعی اداروں کے 2 حاضر سروس اعلیٰ ترین افسران یعنی پی آئی اے کے موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر وائس مارشل ارشد ملک اور سی اے اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایئر وائس مارشل تنویر اشرف بھٹی نے بھی اپنی علیحدہ رپورٹس میں سفارش کی ہے کہ پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کی خالی اسامیاں اب باورچی افسران سے پوری کی جائیں. سول ایویشن اتھارٹی سے آئندہ 2 برسوں میں 200 کے لگ بھگ گروپ 7 سے 9 کے افسران ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ پی آئی اے میں بھی کئی اعلیٰ عہدے خالی ہیں جن پر تعیناتی کے لیے حاضر سروس افسران کی تعیناتی کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے. پی آئی اے میں پہلے سے ہی 1 درجن سے زیادہ اہم عہدوں پر پاک فضائیہ اور آرمی کے حاضر سروس افسران تعینات ہیں. طارق ابو الحسن، جیو نیوز، کراچی. آگے بڑھیں، آپ کو خبر دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار خوشاب کے علاقے نورپور تھل اور بھکر کی تحصیل منکیرہ کا دورہ کرنے کے بعد فیصل آباد پہنچے. فیصل آباد میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، نورپور تھل اور منکیرہ میں سستے رمضان بازاروں، ٹی ایچ کیو اسپتال اور دانش اسکول کا دورہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار خوشاب کے علاقے نورپور تھل اور بھکر کی تحصیل منکیرہ کا دورہ کرنے کے بعد فیصل آباد پہنچ گئے. فیصل آباد میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ کیا اور مریضوں کو دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے انسٹیٹیوٹ میں توسیع کا اعلان بھی کیا. چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں، تاجروں اور صنعت کاروں سے ملاقات میں ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے.
اس سے قبل دوران سفر وزیر اعلیٰ نے ہیلی کاپٹر کا رخ بھکر کی بجائے نورپور تھل کی طرف موڑنے کی ہدایت کی۔ ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس بے خبر رہی۔ وزیر اعلیٰ ہیلی پیڈ سے اتر کر پیدل رمضان بازار پہنچے اور لوگوں کے مسائل سنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رمضان بازار میں اشیاء کے نرخوں اور معیار کا جائزہ لیا اور خریداروں کو یقین دلایا کہ چینی کی قلت جلد دور کر دی جائے گی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وہ پسماندہ علاقوں میں زمینی حقائق کا جائزہ لے رہے ہیں، عوام کے مسائل کا بخوبی علم ہے۔ وزیر اعلیٰ بعد میں منکیرا پہنچے، جہاں انہوں نے سستے رمضان بازار، THQ ہسپتال کا دورہ کیا اور رمضان بازار میں معیاری اشیاء فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ خود گاڑی چلا کر دانش اسکول پہنچے۔ ذیشان بخش، جیو نیوز، لاہور۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں بلاول بھٹو زرداری کو 17 مئی کو نیب میں طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کو پارک لین کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو پارک لین کمپنی میں 25% اثاثوں کے حصے دار ہیں۔ بلاول بھٹو سے پارک لین کمپنی میں ان کے کردار سے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ افطار کیا۔ کینیڈا کے شہر ملٹن سے جیو نیوز کے نمائندے بدر منیر چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ تقریب کا اہتمام کینیڈین پاکستان فاؤنڈیشن آف فرینڈز نے کیا، جس میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعظم جب ہال میں آئے تو پاکستانی کمیونٹی نے ان کا استقبال کیا۔ تنظیم کے عہدیداروں نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو خوش آمدید کہا۔ It gives me great honor and privilege to be with you, breaking fast with you, with a leader of our nation who believes in building communities. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے خطاب میں کمیونٹی کو ماہ رمضان کی مبارکباد دی۔ Had the honor of joining Muslim Canadians for iftar meals all across the country, from my riding of Papineau to Surrey and British Columbia. And no matter where we are, the Muslim community welcomes everyone to be part of this holy time. Because Ramadan is about the values we all hold dear as Canadians, like compassion, peace, and serving others. وزیر اعظم نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ افطار کیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے تقریب کے تمام شرکاء سے فرداً ملاقات کی۔ بدر منیر چودھری، جیو نیوز، ٹورانٹو۔ لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ واجد خان نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ برٹش پاکستانی بیرسٹر فہد ملک کے قاتلوں کو سزا سے اوورسیز پاکستانیوں کو وطن کے نظام پر اعتماد مضبوط ہوگا۔ لندن سے جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ لیبر پارٹی کے نارتھ ویسٹ انگلینڈ سے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ واجد خان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا سے اپیل کی ہے کہ برٹش پاکستانی بیرسٹر فہد ملک کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے نام اپنے خط میں واجد خان MEP نے وضاحت کی ہے کہ ان کے ایک خط کو بعض عناصر نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ جو اکیوزڈ جو لوگ ہیں جنہوں نے بیرسٹر فہد ملک لیٹ کو جو انہوں نے مارا ہے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب جو پاکستان کے قانون کے حوالے سے جو رول آف دا لا آف دا لینڈ۔ واجد خان MEP نے کہا کہ وہ جواد ملک سے ملے اور انہیں حقائق کا پتہ چلا۔ میں ابھی جواد ملک کو مل کر آیا ہوں، ان کے ساتھ میری گفتگو تھی۔ وہ فلانتھراپسٹ ہیں، وہ بھی اپنے بھائی کے لیے جسٹس کا کیمپین وہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ برٹش پاکستانی کمیونٹی فہد ملک کے کیس میں پاکستان کے نظام انصاف کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ماحول اور انوائرمنٹ ایسی کریٹ کرنی چاہیے پاکستان میں جو لوگوں کو فیل ہو کہ میں ویلکم ہوں، اور میرے لیے آسانی سے ہم یہاں رہ سکتے ہیں اور پیسے لگائیں اور ٹائم گزاریں اور بزنس کاروبار کریں۔ یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے PM خان صاحب کے لیے۔ فہد ملک کے بھائی جواد ملک نے کہا کہ یہ افسوسناک امر ہے کہ بعض عناصر انصاف کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واجد خان MEP نے اپنی کمپلیٹ انفارمیشن گیدر کی، ایک کلیریفیکیشن بھیجی چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ میں نے آپ کو جو خط بھیجا تھا اس میں قتل میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ فہد ملک نے کہا کہ ان کے بھائی کے قتل میں ملوث افراد کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ اس میں بے تحاشا برٹش ممبر پارلیمنٹس نے اس کو پرسو کیا، اس میں واجد خان نے MEP نے اس کو پرسو کیا، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ ہو اور یہ جو قاتل ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ بیرسٹر فہد ملک وفاقی وزیر پرائیویٹائزیشن میاں محمد سمرو کے بانجے تھے اور انہیں تقریباً 3 سال پہلے اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کیمرہ مین نصیر احمد کے ساتھ
مرتضی علی شاہ، جیو نیوز، لندن۔ سیاح لندن آئیں اور لندن آئے سے شہر کا نظارہ نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ جیو نیوز کے نمائندے سعید نیازی کی رپورٹ دیکھیے۔ لندن کے سیاحتی مقامات پر تمام سال ہی سیاحوں کا رش رہتا ہے، مگر وسطی لندن میں شان سے کھڑے لندن آئی کو سیاحوں کی توجہ کے حوالے سے خاص مقام حاصل ہے۔ دریائے ٹیمز کے کنارے 70 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے 135 میٹر بلند لندن آئی سے موصف صاف ہونے کی صورت میں 40 کلومیٹر دور تک کا نظارہ کرنا ممکن ہے۔ 10 انچ فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والا لندن آئی اپنا ایک چکر نصف گھنٹے میں مکمل کرتا ہے اور 37 لاکھ سے زائد افراد سالانہ اس کی سیر کرتے ہیں۔ دسمبر 1999 میں وہیل کو عارضی طور پر صرف 5 برس کے لیے نصب کیا گیا تھا، لیکن پھر سیاحوں میں اس کی مقبولیت اور آئیکونک حیثیت اختیار کر جانے کے سبب اسے مستقل کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لندن آئی میں 32 کیپسول ہونے کے باوجود گنتی میں یہ 1 سے 33 تک ہیں، کیونکہ بعض افراد کی طرف سے 13 کے ہندسے کو اچھا نہ سمجھے جانے کے سبب اس ہندسے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ لندن آئی کی سیر سستی نہیں، اس کا ٹکٹ 27 پاؤنڈ سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر سوار ہونے کے لیے نصف سے 1.5 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کیمرامین نصیر احمد کے ساتھ سعید نیازی، جیو نیوز، لندن۔ یورپی پارلیمنٹ کے امیدوار واجد خان نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ منتخب ہوئے تو کشمیر کے معاملے پر مزید بہتر آواز بلند کریں گے۔ مانچسٹر سے دیکھیے جیو نیوز کے نمائندے غلام مصطفیٰ مغل کی رپورٹ۔ برطانیہ نارتھ ویسٹ میں ہونے والے یورپین پارلیمنٹ کے انتخابات کے امیدوار 17 قائد اعظم واجد خان نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں لیبر پارٹی کا مضبوط ترین امیدوار ہوں اور لیبر پارٹی برطانیہ میں تمام مسائل کا حل نکالنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ہماری پارٹی یہ سب کے لیے یہ کیٹر کرتی ہے، یہ ٹوری پارٹی کی طرح نہیں ہے جو صرف وہ چند امیر طبقہ ایلیٹ جو جس کو کہتے ہیں صرف ان کے لیے جو ان کے جو احساسات، خیالات، جذبات ہوتے ہیں۔ ہمارا جو پارٹی منشور ہے سوشل جسٹس کا ہے، ایکوالٹی کا ہے۔ واجد خان نے کہا کہ لیبر پارٹی ورکنگ کلاس کی جماعت ہے کیونکہ یہ جماعت ایمیگرنٹس کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ لیبر پارٹی وہی پارٹی ہے جو نارتھ ویسٹ میں جیت سکتی ہے، بریگزٹ پارٹی کو شکست دے سکتی ہے اور ٹامی رابنسن کو شکست دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنڈم کے بعد اسلامی فوبیا، ہیٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بہت ہی مشکل ویری ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں، چیلنجنگ ٹائمز ہیں ہمارے لیے۔ تو امید یہ ہے کہ اگر لیبر پارٹی پاور میں آئیں تو اسٹرکٹ بہت ٹائٹ لوز ہونے چاہیے کہ اسلام فوبیا جو ہیٹ کرائم اس کو ختم ہونا چاہیے، ان پر جو سینٹنسنگ سزائیں مضبوط ہونی چاہیے۔ انہوں نے کمیونٹی سے اپیل کی کہ آپ 23 مئی کو ووٹ ڈالیں تاکہ آپ لیبر پارٹی کے نمائندوں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروا سکیں۔ غلام مصطفیٰ مغل، جیو نیوز، مانچسٹر۔ کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، لاہور میں ڈیفنس سے پولیس نے اوورسیز پاکستانی خاتون کے ساتھ شادی کے نام پر مبینہ طور پر فراڈ کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر میں اوورسیز پاکستانی خاتون امل طارق نے الزام عائد کیا کہ میاں طارق نامی شخص نے 2017 میں اس سے شادی کی اور کرائے کے مکان میں رکھا۔ اس دوران ملزم نے کروڑوں روپے کی جائیداد ہتھیا لی۔ ملزم نے 10 نامعلوم ساتھیوں کی مدد سے اس کا پرس، رقم، پاسپورٹ اور موبائل فون چھین لیا اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ امل طارق کے مطابق مختلف اوقات میں ملزم نے 50 لاکھ روپے کی رقم اور 1 کروڑ مالیت کا مکان بھی ہتھیا لیا۔ رینجرز نے لانڈھی میں کارروائی کر کے بھتہ خوری میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم تاشفین علی کا تعلق MQM لندن سے ہے۔ ترجمان رینجر سندھ کے مطابق ملزم MQM لندن یونٹ 86 لانڈھی کا یونٹ انچارج رہ چکا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم تاشفین علی نے اعتراف کیا کہ وہ لانڈھی سیکٹر کے سابق انچارج منظور لمبا کے حکم پر لانڈھی اور کرنگی کے مختلف مارکیٹوں اور فیکٹریوں سے بھتہ وصول کرتا رہا ہے۔ ملزم کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ، ایمونیشن اور مسروقہ سامان بھی برآمد کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ اسلام آباد ہر گزرتے دن کے ساتھ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کو مسائل سے گھرا شہر بنا دیا گیا۔ اسلام آباد کو صرف دارالحکومت ہی رہنے دیتے تو اچھا تھا۔ عدالت نے تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر چیئرمین CDA عامر علی احمد کی سرزنش کرتے ہوئے ذمہ دار افسران کے خلاف ایکشن لینے کا عندیہ دے دیا۔ آصف وشی چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد کو اتنا بڑا شہر کیوں بنا دیا؟ صرف دارالحکومت ہی رہنے دیتے۔
اسلام آباد کو پشاور یا لاہور سے ملانے کا ارادہ تو نہیں۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے سی ڈی اے نے کیا کیا؟ سی ڈی اے افسران آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، سارا دن بیٹھ کر بے ایمانی کرتے ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے عامر علی احمد، افسران کے خلاف ایکشن لینے سے قبل اپنے خلاف ایکشن لو، شہر آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ یہ سب کہا قائم مقام چیف جسٹس گلزار احمد نے اسلام آباد تجاوزات کیس کی سماعت کے دوران۔ سماعت شروع ہوئی تو جسٹس گلزار نے چیئرمین سی ڈی اے عامر علی احمد سے استفسار کیا کہ ایک بڑے شاپنگ مال سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سارے سروس روڈ پر اس کا قبضہ ہے، یہ کب ختم کریں گے؟ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ آج سروس روڈ سے تجاوزات ختم کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گزشتہ روز کیوں نہیں کی گئی؟ سی ڈی اے میں کتنے ملازمین ہیں؟ چیئرمین سی ڈی اے عامر علی احمد نے بتایا کہ 1,500۔ جسٹس گلزار نے ریمارکس دیے کہ 500 سے زیادہ ملازمین نہیں ہونے چاہیے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے بتایا کہ تجاوزات کی نشاندہی کے لیے سی ڈی اے اسپارکو سے بھی معاہدہ کر رہا ہے۔ جسٹس گلزار نے کہا جب تک سی ڈی اے معاہدہ کرے گا تب تک شہر پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ کیس کی مزید سماعت جمعہ کو کی جائے گی۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ یہاں خبر شامل کریں۔ پاکستان کے نامور مصور جمیل نقش نمونیا کے مرض میں مبتلا ہیں اور لندن کے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اہل خانہ نے جمیل نقش کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ جمیل نقش کو فن مصوری میں خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے 2009 میں ستارہ امتیاز اور 1989 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا تھا۔ Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.